अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, ईद के दूसरे दिन की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हूं। आज के व्लॉग का आगाज़ एक अहम तरीन सवाल से करेंगे और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब, जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अडयाला जेल में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन्होंने दावा किया था कि ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब उन्होंने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है और ये बताया है कि मामलात कहाँ पर जाकर ख़राब हुए। इमरान खान ने एक शर्त रखी थी कि मेरी ये बात माने, अगर आप ये मेरी बात मानते हैं तो मैं मज़ीद आगे बात करने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरी जानब से इमरान खान की बात को नहीं माना गया, इस वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ सके। शेख रशीद अहमद ने एक और इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर एक उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की जानब से अपनी पार्टी को अहम तरीन हदायत जारी कर दी गई हैं और यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है। उसकी सिर्फ एक झलक आपने इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर देखी है, जो लास्ट 2-3 ट्वीट इमरान खान के आए हैं। लेकिन इमरान खान ने अंदर से ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा और निकल कर एक बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, उनको अगर कोई भी काम नहीं आता तो वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं और उनको ये लगता है कि शायद हमें कोई देखेगा, हमें कोई वैल्यू मिलेगी। इसी तरह के कुछ लोग हैं, वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आते हैं उस सवाल की तरफ जिसकी वजह से मैंने आपसे गुजारिश की कि आपने उस सवाल का जवाब ज़रूर देना है। सवाल ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी मौका मिले कि पाकिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आसफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरीम नवाज़ या दूसरे लोग, इनमें से किसी के साथ अगर आपको मौका मिले कि आपने ऑप्शन हो आपके पास कि इनमें से आपने एक के साथ ईद का एक दिन गुजारना है, तो आप किस सियासी रहनुमा के साथ ईद का एक दिन गुजारना चाहेंगे? ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। इस सवाल का आइडिया मुझे हबीब अकरम साहब से आया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी सियासतदान के साथ ईद का दिन गुजारना पड़े तो मैं इमरान खान के साथ गुजारूंगा और देखूंगा कि उन्होंने सुबह से शाम तक ईद का दिन कैसे गुजारा। तो मैंने भी ये सवाल आपसे पूछा है, आपने अपनी मर्जी से जो आपको सियासतदान अच्छा लगता है, जिसके साथ आप ईद का दिन गुजारना चाहते हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक सर्वे भी करवाऊं और उसका जो नतीजा होगा वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। आगे आ जाए जी, शेख रशीद साहब ने एक और इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 40 दिन के चिल्ले के दौरान जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे नींद तक नहीं आती, सोने के लिए 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, मेरी आंखें इसलिए नम हैं कि बहुत से बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर रखा हुआ है, वो गरीब लोग हैं, उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, ये शेख रशीद ने कहा। एक और जगह पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब उनकी वालदा का जिक्र हुआ तो शेख रशीद बुढ़ापे के अंदर है, तो अपनी वालदा का सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और वो रो पड़े। और बहुत से लोग जो हैं वो अब इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि बज़ाहरन तो शेख साहब रो पड़े हैं अपनी वालदा की वजह से, लेकिन शेख रशीद के दिल के अंदर बहुत बड़ा गम है जो उनके साथ किया गया, इस वजह से वो रो पड़े हैं। आगे आ जाए जी, अतर काज़मी साहब ने एक बड़ा दावा किया जी। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने बहुत सारी बातें और फैसले अपनी क़यादत के साथ शेयर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है अडयाला जेल के अंदर, और अभी तक मुकम्मल गुफ्तगू अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकी, लेकिन उसकी एक झलक इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आई है, जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर 2-3 ट्वीट्स आए हैं। मजीद उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, 24 नवंबर लॉन्ग मार्च से 15 घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक MNA ने बैरिस्टर गौहर अली खान को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि कितनी गाड़ियाँ और कितनी बसें मैं लेकर आऊँ, मुझे बताओ, मैंने बुकिंग करवानी है। तो आगे से बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह कहा कि अभी आप बुकिंग ना करवाएं, हो सकता है कि कुछ घंटों तक इमरान खान रिहा हो जाएं। मैं इससे भी अगली बात आपको बताता हूँ। जिस वक्त 26 नवंबर को लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके थे, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था,
جس وقت شیر افضل خان مروت وہاں پر آئے تھے، انہوں نے آ کر کھڑے ہو کر وہاں پر ایک تقریر کی. انہوں نے کہا جی میں ابھی علی امین گنڈا پور سے مل کر آ رہا ہوں، وہ ابھی یہاں پر آ رہے ہیں، ہو سکتا آ کر آپ کو بہت بڑی خوشخبری دیں. خوشخبری کیا تھی؟ کہ عمران خان رہا ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ساری کی ساری ٹرک کی بتیاں تھی، کسی ایک بات کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں. چودھری پرویز الہی وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں جی. انہوں نے ایک بڑی گیدرنگ کی ہے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اور اس قوم کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا شخص عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے. قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ عمران خان ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے عوام کو نہیں بلکہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اب عوام بیدار اور باشعور ہو گئے ہیں. شکر ہے نون لیگ والوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے ہی دیکھا تھا. مزید انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان اس وقت واحد ایماندار لیڈر ہے جو آپ کے پاس میسر ہے. جب پاکستان پر مشکل وقت آیا، عمران خان اور ہم سب نے فوج کے حق میں بیان دیا، یہ فوج ہماری فوج ہے. یہ بات کی ہے چودھری پرویز الہی نے. اب ذرا آگے آ جائیں. مظہر برلاس صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی اہم ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں کہ میری یہ خبر غلط ثابت ہوئی کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ویسے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے. انہوں نے کہا کہ معاملات بالکل درست جا رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی اور عمران خان کی جو بند ملاقاتیں تھیں وہ کھل گئی تھی. عمران خان کی بہنیں جا کر ان سے ملاقاتیں کر رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے ان کے اوپر نئے مقدمات بننا بھی ختم ہو گئے تھے. سمڑیال کے اندر جو الیکشن ہوا اس الیکشن مہم میں پاکستان تحریک انصاف کو پورا گراؤنڈ دیا گیا کہ آپ ریلیاں کریں، آپ جلسہ کریں، آپ جھنڈا لہرائیں، سارا کچھ کریں. انہوں نے کہا کہ جو سب سے اہم بات تھی جہاں پر معاملات خراب ہوئے وہ دو باتوں کے اوپر عمل نہ ہو سکا جو عمران خان نے کہا تھا. ایک، پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا، اور دوسرا جو سمڑیال کے اندر الیکشن ہوا وہاں پر پولنگ ڈے پر اتنی دھاندلی کی گئی کہ 8 فروری کی یاد کو تازہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کسی کو شٹ اپ کال بھی دی. یہ مظہر برلاس صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر عمران خان رہا نہیں ہو سکے. مزید وہ کہتے ہیں کہ ویسے میرے بعد زبیر علی خان، نجم سیٹھی، حفیظ اللہ نیازی، ان لوگوں نے بھی خبر دی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. برسٹر گوہر نے بھی ایسی بات کی اور لطیف خوسا نے بھی ایسا کہا تھا کہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. اب ذرا آگے آ جائیں. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے. ایک بندے نے انکشاف کیا ہے جس کا نام ہے جہاں زیب خان. اس نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندہ عمران خان کے پاس بھیجا جس کا نام تھا تنویر احمد. امریکہ کا بندہ ہے، امریکہ میں رہتا ہے، پاکستان نے یاد ہے، اور حال ہی میں اس نے منصور علی خان کو انٹرویو بھی دیا. اس نے جا کر عمران خان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی 35 شرائط رکھی کہ یہ 35 شرائط ہے خان صاحب، یہ مانیں آپ، پھر آپ کی سنوائی ہوگی، پھر آپ کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر لگیں گے. عمران خان نے کہا نہیں بھی میں تو نہیں مانتا. تو 35 سے کم ہوتے 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 یہ شرائط آ گئی 5 پہ. 5 شرائط ہے جی یہ خان صاحب مانے، یہ ماننی پڑیں گی آپ کو. عمران خان نے وہ بھی نہیں مانی، اور عمران خان جیل سے آج بھی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت کوئی بھی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. یہ عمران خان کہتے ہیں. ایک نوجوان صحافی ہیں شیراز احمد شیرازی، انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہ کر بھی ہر خبر کی ہیڈ لائن میں زندہ ہے. یعنی کہ عمران خان جیل کے اندر رہ کر بھی ہر خبر کی ہیڈ لائن کے اندر زندہ ہے. آپ لندن جا کر عیش و عشرت کی زندگی گزار کر بھی ان پاپولر ہیں، آپ غیر مقبول ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ وجہ صرف عوام کی محبت ہے جو ان کی دلوں سے نکالنا مشکل ہو گیا، کہ عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت نکالی نہیں جا سکتی. اسی طرح کی ایک بات سمینہ پاشا نے کی اور انتہائی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی تہوار ہو، کوئی ایونٹ ہو، کوئی میچ ہو، جنگ ہو، پاکستان کی عوام صرف اور صرف عمران خان کو یاد کر رہی ہوتی ہے. ان کی تصاویر، بیانات اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، ریاست پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور ہیرو کو عید کی نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. انہوں نے کہا کہ علائشیاں ٹھانے کا کریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے. یہ سب صفائی پرویز الہی کے دور میں بھی ہوتی تھی، لیکن ان کو بہت شوق ہے خود نمائی کا. انہوں نے کہا کہ ان قریب پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی یہ لے لیں گے. یہ سمینہ پاشا نے بات کی کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، عید ہے، کوئی میچ ہے
یا ایون کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام سب سے زیادہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کو یاد کرتی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. یہ عمران خان کی پاپولرٹی کا لیول ہے پاکستان کی عوام میں. اور دوسری جانب اس شخص کو اڈیالہ جیل کے اندر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. 4 عیدیں اس نے گزاری ہیں اور کسی بھی عید کی نماز پر اس کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی کسی بھی عید کے اوپر. بہانہ یہ بنایا گیا کہ بھائی سیکورٹی خدشات ہے. اب آگے آ جائیں. عید کے اوپر آپ کو پتا کہ ہمارے میڈیا والے بڑے شو بھی کرتے ہیں. تو ایک شو کیا گیا جس میں کامران شاد تھے, جواد احمد تھے, فضا علی خان تھی, سہیل وڑائچ, بھٹی صاحب, یہ سارے کے سارے لوگ تھے. تو وہاں پر بحث چھڑ گئی مدینہ کی ریاست پہ کہ مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے یا نہیں. اب دیکھنا ذرا ان بددیانت لوگوں کا ذہن دیکھنا کہ کس طرح کا ذہن ہے ان کا. جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنے گی تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا. فضا علی خان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مدینہ کی ریاست بنے تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا. تو آگے سے فضا علی خان نے جواب دیا کہ ہو جائے ختم ہو جائے, کیونکہ یہاں پر لوگ جو لاتوں کے بھوتا باتوں سے نہیں مانتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیدھا کرے. تو آگے سے پھر جناب محترم سہیل وڑائچ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہیں پردے میں انٹرٹینمنٹ پروگرام کرنے دیکھنا چاہتا ہوں. فضا علی پہ طنز کیا انہوں نے کہ جب مدینہ کی ریاست بنے گی پردے کی پابندی ہوگی, آپ پردہ کریں گی, برقع کریں گی, اور میں آپ کو پردے میں انٹرٹینمنٹ پروگرام کرتے ہوئے دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی. آگے سے کامران شاد نے پھر کہا, انہوں نے کہا جی آپ خواتین کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں, آپ انہیں حجاب میں نہیں بلکہ بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کوئی غیرت والا شخص ہونا تو وہ ڈوب کے مر جائے کہ یہ مجھے کیا بات کی گئی ہے جو کامران شاد نے سہیل وڑائچ کو کی ہے کہ آپ تو خواتین کے جا کے پتہ ہی ہے سب کو. میں کیا کھول کے بتاؤں, سوئمنگ پول میں خواتین نہا رہی ہوتی ہیں, جناب محترم باہر بیٹھ کے ان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا, آپ کھول کر دیکھ لیں. تو ان کو تکلیف ہے کس چیز سے؟ مدینہ کی ریاست سے. اور جواد احمد صاحب جو کہ بیسیکلی گلوکار تھے, ٹھیک ہے, گانا باجا ان کا کام تھا, وہ بھی اب سیاستدان بن گئے ہیں اور ان کی سیاست کا محور صرف عمران خان ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید کرنی ہو, عمران خان کا 300 کنال کا گھر ہے, فلاں 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 فلاں. تو فضا علی خان نے ان کو جواب دیا کہ کسی کا گھر 300 کنال کا ہے یا 3000 کنال کا, کہ کسی کی جیب کے اوپر کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. ارشاد بھٹی نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ اٹھ کر عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں جن کا 2000 ووٹ بھی نہیں ہے. ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے جواد احمد, تو اچھی خاصی انہوں نے ان کی کلاس لگائی. مزید ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا ہیرو کون ہے؟ تو فضا علی خان نے پھر سب کی موجودگی میں کہا کہ میری زندگی کا ہیرو عمران خان ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں. شوکت بسرا نے جواب دیا ہے جواد احمد کو. انہوں نے کہا کہ جواد احمد ایک نفسیاتی مریض ہے جس کی خود کونسلر بننے کی بھی اوقات نہیں ہے. جان بوجھ کر عمران خان کا نام لیتا ہے, جان بوجھ کر عمران خان پر انگلیاں اٹھاتا ہے تاکہ عمران خان کے نام کے صدقے اسے تھوڑی سی شہرت مل سکے, مگر اس ذہنی مریض کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس عظیم شخص کے نام کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے میں گھسیٹ سکے. یہ انہوں نے بات کی. ایک بات حامد میر نے کیا بڑی اہم. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے موجودہ ایئر چیف ظہیر بابر سدو کا خود انٹرویو کر کے انہیں ایئر چیف بنایا تھا. ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا انٹرویو ہوا, مگر عمران خان نے انہیں اس لیے ایئر چیف بنایا کیونکہ عمران خان کو لگا کہ یہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والا شخص ہے. یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا. اسی طرح ایک بات مطیع اللہ جان نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سب سے زیادہ وقار, عزت اور اعتماد کے ساتھ عمران خان نے جیل گزاری ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 سال کی جیل عزت نفس اور وقار کے ساتھ گزاری ہے. اس کا مقابلہ نواز شریف, آصف علی زرداری کی جیل نہیں کر سکتی جو انہوں نے کیا. ایک بات اور یہ مقبول جان نے بھی کیا, بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی مجھے پکڑنے کے بعد انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا دوران حراست, مجھے گالیاں دیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ لڑکی منگوایا کرو تاکہ تمہارے دماغ کا خناس ٹھنڈا ہو. مجھے ان کے اس گھٹیا مشورے پر آج بھی بڑا دکھ ہے. یہ بات کیا اور یہ مقبول جان نے. آگے آ جائیں جی. میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ انتہائی غریب لوگ ہیں, انتہائی غریب, اتنے غریب ہیں کہ 600% ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو سپیکرز ہیں ان کی, ٹھیک ہے جی, پہلے ان کی تنخواہ تھی 2,05,000 بڑھا کر 13 لاکھ کر دی گئی ہے. اس کے اوپر نون لیگ کے ایک رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کی. کہتے ہیں کہ اسمبلی کے پاس اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر کے اپنی تنخواہوں یا کسی مخصوص طبقے کی تنخواہوں یا مراد میں اضافہ کرنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. تنخواہوں میں اضافہ ہر طبقے کے لیے برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اس ضمن میں لانگ جمپ یا ہائی جمپ سٹائل نامناسب ہے. خواجہ صاحب یہ ذرا بات سمجھائیں نا جا کے اپنے وزیر اعظم کو, وہاں پر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو بڑی اہم, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبر
سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر 2 میٹر لگائے گا حکومت کی جانب سے اس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا. تو جو وزارت ہے پاور ڈویژن کی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے 2 میٹر لگانے پر پابندی سے متعلق خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں. ان کو شیئر کرنا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے. انہوں نے کہا جی ایسی رہائشی جگہ جو علیحدہ پورشن ہو, داخلی راستہ اس کا علیحدہ ہو اور کچن ہو, وہاں پر میٹر لگ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں آپ, ایک گھر ہے 4 منزلہ, علیحدہ راستہ جاتا ہے ہر سٹوری کو, اور ہر سٹوری پہ ایک ایک کچن ہے, تو 4 میٹر وہاں پر لگ سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ اس کے اوپر بہت سی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ پریشان نہیں ہونا بھائی. ویسے حکومت کوئی موقع چھوڑتی تو نہیں ہے غریبوں کو پریشان کرنے کا, لیکن اس معاملے میں ابھی تک آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہر کچن کو 1 میٹر لگ سکتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.